जनाब, कैसे मिजाज है आपके? आदाब अर्ज़ है। मीर साहब के सिलसिले की ये एक और नशिस्त है। मीर साहब के कलाम पे कुछ ख़ास अशार, चीदा अशार पे तबसरा और गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से रहे होंगे। तो अब जो गज़ल पेश नज़र है, इसमें एक शेर में मीर साहब कहते हैं, गोश को होश के तू खोल के सुन शोरे जहां, सबकी आवाज के पर्दे में सुखने साज है एक। तो मीर साहब कहते हैं कि सब आवाज़ों के भेस में एक ही आवाज़ है, एक ही साज की आवाज़ है, वो साज खुदाबंदी है। वैसे तारीफ मीर साहब ने नहीं की, लेकिन ये साज खुदाबंदी है या साज फितरत है या और मीर साहब के दैन में कुछ रहा होगा। मुराद ये है कि दुनिया में सब चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन उनकी असल एक है। और अगर इसको आप सुखन सास के बजाय सुखन सास पढ़ें तो तमाम आलम को, हर शय को रानाई गोयाई देने वाली एक ही ज़ात है। मुसफ़ी ने भी इस मज़मून का एक शेर कहा है, मीर साहब के शेर जैसा तो नहीं है लेकिन अच्छा है। कहते हैं कि यारो कोई समझो तुम मुगन्नी की सदा को, किस पर्दे में बोले है ये आवाज़ कहाँ है। फिर अगला शेर इस गज़ल का है कि चाहे जिस शक्ल से तमसाल सिफत इसमें दरआ, आलम आईने के मानिंद दरबाज है एक। दरबाज यानी खुला हुआ दरवाजे की मानिंद है आलम। अब यहाँ पर भी मीर साहब का ये शेर कसीरुल मानी है। पहले ये ख्याल करना है कि मीर साहब कलाम किससे कर रहे हैं। अगर कलाम बारी ताला से है, खुदा से है, तो वो कहते हैं कि ये आलम तेरा ही बनाया हुआ है, उसके बावजूद इसमें हम तुझे नहीं पाते। तो जब खुदा को तलाश करते हैं नहीं पाते, ज़ाहिर है कि वो कादिर है कि इस तरह से चाहे इस आलम में दर आए। तो उसे दावत दी जा रही है कि तू साहिब खाना है, अपने घर में आ जा। और अगर ये इश्क़ मजाजी का शेर है तो मीर साहब का महबूब मौजूद क्यों नहीं है? इसका यह मतलब है कि उनका महबूब ख़याली है, एक तसव्वुर है। और अब मीर साहब उस तसव्वुर को पैकर देना चाहते हैं, मुतशक्किल करना चाहते हैं, और इसलिए उसे पुकार रहे हैं। तो आप जिस शक्ल से अगर आप गौर करें कि जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, तो आलम में दाखिल हो जा। अब आलम गो के आईने की तरह खुला हुआ तो है, लेकिन आईने में तमसाल ना हो तो वो बेरंग होता है, बेरूह होता है। तो जब तक तू मुतशक्किल नहीं होता, आलम वीरान ही रहेगा। किसी तरह से सही बारी ताला, लेकिन तू आ ज़रूर जा। तो और दोनों सूरतों में, इश्क़ हकीकी हो या इश्क़ मजाजी हो, ये दाखला तमसाल सिफत होगा। तो यानी जैसे आईने में तमसाल होती भी रहे मगर दाखिल नहीं होती, उसका वजूद होता है लेकिन उसके वजूद से आईना बनता है। तो और आईने का खुला हुआ दरवाज़ा लामतनाही स्पेस की अलामत है। ज़ाहिर है कि बारी ताला स्पेस से मावरा है। और अगर ये मजाजी मोहब्बत का शेर है तो वो माशूक तो है ही, मिसाली तसव्वुर में है। जब सिर्फ तसव्वुर में है तो वो भी लामकान है, स्पेस से मावरा है। दोनों के लिए अगर दरवाज़ा होगा तो लामुतनाही मकान ही का दरवाज़ा होगा। तो उम्मीद है आपने गौर किया होगा। गैर मामूली शेर है ये एक।
میر کے دیوان جو ہیں ان میں بھی ایسے شعر کم ملتے ہیں۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ لبالب ہے وہ حسن معانی سے سارا، نہ دیکھا کوئی ایسی صورت سے اب تک۔ ہماری ادبی اور صوفیانہ فلسفیانہ فکر میں صورت کی بہت ساری تعریفیں ہیں، اور صوفیوں کے نزدیک صورت و معانی میں بہت گہرا ربط ہے۔ صورت از appearances اور معانی از the principle، اصول جو پوری کائنات میں تصرف کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل وجود معانی ہے اور باقی سب صورت ہے۔ تو that's the relationship between reality and appearance۔ تو ہمارے فلسفے میں صورت کا لفظ ڈینوٹ کرتا ہے ایسی چیز کو جس کا ادراک حواس ظاہری سے ممکن ہو، something that can be perceived by our senses۔ اور معنی کا لفظ اس ریالٹی کے لیے which cannot be discovered through the senses given to us، حواس ظاہری کے ذریعے اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ اب میر صاحب نے یہاں معشوق حقیقی کے بدن کو صراحی یا ساغر سے تشبیہ دی ہے، اس نے معانی کو شراب کی طرح فرض کیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ وہ اس نے معانی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اب یہ میر صاحب ہی کا کمال بھی ہے اور ان کی ہمت بھی ہے کہ انہوں نے میٹافزیکل حقیقت کو یا اسپریچول یا روحانی اور مابعد الطبیعاتی خیال کو حسی، جسمانی بلکہ آلموسٹ ایروٹک الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اب یہ اس کے جواب تو میر صاحب دیں گے، لیکن شعر کا کمال دیکھیے۔ ایک چھوٹا سا شعر ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، الہیات بھی ہے اور جنسیات بھی ہے۔ آگے غزل میں میر صاحب کہتے ہیں بن جو کچھ بن سکے جوانی میں، رات تو تھوڑی ہے بہت ہے سانگ۔ تو سانگ کہتے ہیں تماشا، کھیل، اسپیکٹیکل، دیٹ از سانگ۔ پھر ایک محاورہ ہے رات تھوڑی اور سانگ بہت، یعنی کوئی کام جس کے کرنے کے لیے وقت بہت سا درکار ہو لیکن وقت تھوڑا ہو، مہلت کم ہو، تو اس وقت کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو مضمون آپ کہہ سکتے ہیں وہ تاکید کر رہے ہیں کہ ڈو واٹ ایور یو کین اینڈ بیکم واٹ ایور یو وانٹ ٹو بیکم while you are still young. You have the ability to learn, you have the time on your side, and you have the mental faculties at your disposal. مگر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ میر is telling you to focus and not to spread yourself thin. اقبال کا ایک شعر یاد آیا اس پہ، کہتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اب اگلی غزل کا مقطع ہے کہ افسردگی سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کہ دلوں کی بجھی ہے آگ۔ یہ شعر بہت مشہور ہے میر صاحب کا، اور صحیح مشہور ہے کیونکہ انتہائی خوبصورت شعر ہے، کیفیت کا شعر ہے، اور بہت اچھا کیفیت کا شعر ہے یہ۔ اس میں بہت زیادہ معنی نہیں ہے لیکن شعر بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ پیور ادب برائے ادب ہے، یعنی شعر خوب معانی نہ دارت، لیکن اس کے باوجود کیفیت اس قدر بھرپور ہے کہ معانی کے نہ ہونے پہ آپ کی نظر ہی نہیں جاتی انلیس آپ سوچنے بیٹھیں۔ مومن نے یہ خیال ایک جگہ میر صاحب سے نقل کیا ہے، اس کوچے کی ہوا تھی کہ اپنی ہی آہ تھی،
کوئی تو دل کی آگ پہ پنکھا سا جل گیا. اچھا شعر ہے، میر صاحب کے شعر جیسا نہیں ہے لیکن مومن کے حساب سے اچھا شعر ہے. ناصر کاظمی نے بھی میر صاحب سے استفادہ کر کے ڈائریکٹلی پھر ایک شعر کہا ہے یہاں کہ کرم اے سرسر عالم دورہ، دلوں کی آگ بجھتی جا رہی ہے. کاظمی صاحب کا شعر بھی اچھا ہے، ان کا مطلب جو ہے نکلتا ہے سرسر دورہ زمانے کی آواز، لیکن وہ وزن پورا کرنے کے لیے آلام انہوں نے ڈالا ہے. پھر بھی شعر اچھا ہے. میر صاحب کا کمال ہے کہ ان کے شعر میں خوبی بھی ہے اور ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہے، ڈرامائیت بھی ہے، روانی بھی ہے. اور ایسا شعر کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جو مومن اور ناصر کے دو اشعار میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیے ان کے حساب سے وہ بہت اچھے ہیں. آگے غزل میں شعر ہے کہ مشکل ہے مٹ گئے ہوئے نقشوں کی پھر نمود، جو صورتیں بگڑ گئیں ان کا نہ کر خیال. یہ بھی ایک غیر معمولی شعر ہے اور یہ میر صاحب کا خاصا ہے، something that we have discussed repeatedly. وہ یہ کہ انڈر اسٹیٹمنٹ کے میر صاحب بادشاہ ہیں. آپ کو بڑی سے بڑی بات، فلسفیانہ نکتے، غم زمانہ، غم جانا، آلام روزگار، ایسے سبک انداز میں کہہ جاتے ہیں، بالکل گزرتے ہوئے جیسے بات کر دی. بات بڑی گہری ہوتی ہے، یعنی بڑی بات کو کم کر کے ایسا لگتا ہے جیسے لاپرواہی سے کہا، لیکن ہلکے انداز میں نہیں کہا. بات ویسی ہی رہتی ہے جتنی وہ گہری یا دردناک یا عبرتناک یا تعلیم افروز ہو، لیکن سہل ہو جاتی ہے. مثلاً اب یہ جو شعر ہے آپ کے سامنے، یہ ایک آفاقی زمانی حقیقت ہے کہ گزری ہوئی باتیں، گزرے ہوئے دوست، گزری ہوئی محفلیں، ان کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ان کو یاد کرنا، ان کے خیال میں محو رہنا، اور یا ماضی کے خیال میں، ماضی کے کانٹیکسٹ میں پریزنٹ کا یا فیوچر کا لاہ عمل بنانا غیر مناسب ہے. تو اس کو کہنے کے لیے پہلے صرف یہ کہا کہ جو نقش مٹ چکے، اور نقشے بھی کہہ دیا، یعنی جغرافی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی ان کا دوبارہ ظاہر ہونا مشکل ہے. اور پھر دوسرے مصرے میں کہا کہ جو صورتیں، اب وہ صورت حالات ہو، دوست ہو، مشکلیں ہوں، سچویشنز ہوں، تعلقات ہو، بگڑ گئیں، ان کا خیال نہ کرو. اب اتنی بڑی بات ہے لیکن لہجے میں کسی بھی قسم کی نہ شکست خوردگی ہے، نہ کوئی آپ محزونی ہے، یعنی کوئی غم آپ کو ملتا ہے. یوں میر صاحب کہے جا رہے ہیں جیسے موسم پہ تبصرہ کر رہے ہوں، کھڑکی سے دیکھ کے کچھ بتا رہے ہوں، مگر اس میں ماضی بھی ہے، اس سے دامن چھڑانے کی بات ہے، اس کے واپس نہ آنے کی بات ہے، اور مستقبل کی بات بھی ہے کہ اس کے لیے ماضی کی فضول یادوں سے آپ کو دامن چھڑانا پڑے گا. ہر وہ چیز تعلقات میں کجی آ جاتی ہے. انسان کی اپنی صورت وقت کے ساتھ، حادثات سے یا عمر کے ساتھ ویسی نہیں رہتی. جیسے ہمارے زمانے کے بڑے شاعر احمد مشتاق نے کہا تھا کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کر اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے. اب یہ میر کا جو شعر ہے اس کا کینوس بہت وسیع ہے. اٹ کین بی applied to an individual as well as to the global context، یا شہر دنیا کے لیے کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ہر سچویشن اس کے ذریعے اسی طرح آسانی سے effortlessly سمجھی جا سکتی ہے کہ گزری ہوئی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، انہیں نظر انداز کرنا
بہتر ہے، اور اس میں پھر مقدر پہ راضی رہنے کا یا ایکسیپٹنس کا بھی میر صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ ایکسیپٹنس از دا بیسٹ ایٹیٹیوڈ، اینڈ دین ہی آلسو انسپائرز یو فار ایکشن. عمل کی ترغیب بھی ہے، ذرا سا بھی کہیں بھی رنج کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. تو عجیب ہی ڈھب کے شاعر ہیں میر صاحب. اگلا شعر ہے کہ سبزے نو رستہ راہ گزار کا ہوں، سر اٹھایا کہ ہو گیا پامال. اب یہ بڑا پامال موضوع بھی پامال ہی ہے. میر صاحب کے اپنے بھی بہت سارے اشعار ہیں، اور شعراء کے بھی ہیں جو سر بھی کشیدہ اسے دار کرے ہیں. ہر ایک کے اس میں ہم ان نشستوں میں بھی گفتگو کر چکے، لیکن اس سے بہتر شعر اس موضوع پہ آپ کو ملنا بہت مشکل ہے اردو میں. جیسے ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم زرد کاہ خشک سے نکلے ہیں خاک سے، بالیدگی نہ خلق ہوئی اس نمو کے ساتھ. یہ بھی اچھا شعر ہے، لیکن جس شعر کی گفتگو ہو رہی ہے اس کا کمال اور ہی ہے، اس کی سادگی میں، اس کی ندرت میں اور اختصار میں. ایک اور جگہ بالکل یہی مضمون کہ ہم اس راہ حوادث میں بسان سبزہ واقع ہے، کہ فرصت سر اٹھانے کی نہیں ٹک پائمالی سے. اب جیسے عرض کیا گیا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ مختلف شعراء کے سینکڑوں اشعار سنائے جا سکتے ہیں. جیسے جرأت نے کہا کہ گلشن آفاق میں جوں سبزے نو رستہ آہ، خاک سے یکساں ہوا ہوں رہروا کے زیر پا. پھر میر ممنون نے میر کا شعر تقریباً پورا ہی مستعار لے لیا ہے. کہتے ہیں کہ سر اٹھاتے ہی ہم ملے ممنون، خاک میں سبزے شاداب کی طرح. ظہیر دہلوی نے کہا ہے کہ کیوں اہل روزگار کی روندن میں آ گیا، میں خاک کے راہ گزر ہوں نہ سبزہ گیاہ کا. اب یہ تمام اشعار آپ نے سنے. میر صاحب کے اپنے بھی 2 اشعار تھے، لیکن میر صاحب کا جو شعر زیر بحث ہے اس کا کمال ہی الگ ہے. بلکہ ان تمام میر صاحب کا جو شعر زیر بحث ہے اس کے آس پاس کوئی شعر اگر آتا ہے میر صاحب کے دیگر اشعار سے بہتر، تو قائم چاند پوری کا یہ شعر ہے، اس سبزے کی طرح سے کہ ہو راہ گزار پر، روندن میں ایک خلق کی یا ہم ملے گئے. دوسرا مصرع اس کا کمال ہے. پہلا مصرع میر صاحب کے برابر کا نہیں ہے، اور پھر الفاظ زیادہ ہیں. میر صاحب نے وہی بات بہت سادگی سے، بالکل خوبصورتی سے، دلاویز انداز میں کہہ دی ہے. پھر آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ مر تو نہیں گیا میں، پر جی ہی جانتا ہے، گزری ہے شاخ مجھ پر جیسی جدائی دل. بالکل اسی مضمون کا ایک اور شعر میر صاحب کا اس سے بہت زیادہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن جو زیر بحث شعر ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، اور انڈر اسٹیٹمنٹ کا کمال نمونہ ہے کہ بالکل سرسری انداز میں بات کو کہتے چلے جا رہے ہیں. نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ سیلف پٹی ہے. میرے خیال میں یہ شعر اس سے تھوڑا سا اس لیے بہتر ہے کہ دل کا جانا کے مقابلے میں جدائی دل از مچ مور ایلوکوینٹ، بلیغ ہے. دل کا جانا غیر ارادی ہے، جدائی دل غیر ارادی بھی ہو سکتی ہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور مختاری بھی ہو سکتی ہے، مرضی سے بھی ہو سکتی ہے. تو it has more connotations. پھر آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ ٹک
اس بے رنگ کے نیرنگ کو تو دیکھ، ہوا ہر رنگ میں جوں آب شامل۔ اب یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ بے رنگی صوفیانہ اصطلاح میں وحدت کی طرف اشارہ ہے، وحدت باری تعالیٰ، یعنی صوفیوں کے نزدیک کثرت رنگا رنگ ہے اور وحدت بے رنگ ہے، اور نیرنگ جو ہے اسے طلسم کے معنی بھی ہے، اور رنگوں کی کثرت کا معنی بھی ہے اس میں، یعنی خدائے کریم کی بے رنگی جب مینیفیسٹ ہوتی ہے تو طرح طرح کے رنگ اختیار کرتی ہے، جس طرح عالم رنگ و بو میں رنگا رنگی اسی وجہ سے ہے کہ حقیقت الہیہ منعکس ہے۔ تو ہر رنگ میں مثل آپ شامل ہونے میں یہ نکتہ بھی ہے کہ کوئی بھی رنگ ہو وہ پانی کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ خشک رنگ بھی پہلے پانی سے بنتا ہے، پھر اس کے پانی کو خشک کیا جاتا ہے، پھر اسے پاؤڈر یا پیسٹ یا کوئی اور شکل دے دی جاتی ہے۔ تو میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حقیقت الہیہ کا یہ طلسم ہے کہ وہ پانی کی طرح بے رنگ ہے اور پانی ہی کی طرح ہر رنگ کی بنیاد بھی ہے۔ تو حقیقت الہیہ ہر رنگ میں کائنات کے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ آگے ایک جگہ کہتے ہیں وہ حقیقت ایک ہے ساری، نہیں ہے سب میں تو، آب سا ہر رنگ میں یہ اور کچھ شامل ہے کیا۔ یہ بھی اس معیار کا شعر نہیں ہے، لیکن اس موضوع پہ سب سے اچھا شعر جو میر صاحب نے کہا ہے کمال، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس پہ گفتگو اپنے مقام پر ہوگی، لیکن یاد آ گیا تو آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ کرتا چلوں۔ کہتے ہیں رنگ بے رنگی جدا تو ہے ولے، آب سا ہر رنگ میں شامل ہے میاں۔ کمال کا شعر ہے۔ اگلا شعر اس میں ہے کہ غنیمت جان فرصت آج کے دن، سحر کیا جانے کیا ہو شب ہے حامل۔ حامل مینس پریگننٹ، حمل مینس پریگننسی۔ عربی میں ایک کہا جاتا ہے کہ رات کے پیٹ میں دن کا حمل ہوتا ہے، دیٹ مینس نائٹ از پریگننٹ ود دا ڈے۔ اسی لیے فارسی میں ضرب المثل ہے، عربی سے انہوں نے لیا کہ شب حامل است تاچ زائد، یعنی مستقبل کی کسی کو خبر نہیں ہے، لہذا مایوس ہونا یا خوش ہونا دونوں فضول ہے۔ تو میر صاحب یہی کہتے ہیں کہ جب کل کی خبر نہیں تو آج جو فرصت ہے، جو مہلت ہے، اسے غنیمت جانو۔ Stay in the present moment, value the present۔ آج جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے اس سے لے لو۔ رات حاملہ ہے، صبح نہ جانے کس کو جنم دے گی، and you have no control over that۔ تو اس دن سے جو مل سکتا ہے وہ لے لو۔ جیسے اوتھیلو میں ایاگو سے شیکسپیئر کہلواتا ہے، وہ صاحب اسرار، There are many events in the womb of time which will be delivered۔ Isn't that beautiful؟ پھر اگلا ایک انتہائی حسین، ایک اور حسین شعر ہے اس غزل کا۔ وہ پہنچے تو پہنچے آپ ہم تک، نہ یا طالع رسا نئے جذب کامل۔ آپ پہنچے یعنی خود پہنچے۔ تو میر صاحب کہتے کہ نہ یہاں ہمارے پاس وہ تقدیر ہے، قسمت یاوری کرتی ہے، نہ وہ انٹینسٹی آف ڈیزائر ہے جو اس تک پہنچا سکے، جذب کامل بھی نہیں ہے۔ تو اب یہی صورت رہ گئی کہ وہ خود ہم تک پہنچے تو پہنچے، ہم تو پہنچ نہیں سکتے، بیکاز
either of the two things that are required to reach him are not there. کیونکہ وہ دونوں چیزیں جو اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، کم از کم ایک ہم میں دونوں ہی نہیں ہیں. اب یہ عشق حقیقی میں عشق مجازی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، لیکن عشق حقیقی میں اس کے اسرار کھلتے ہیں شعر کے کہ ایک کمائیگی بھی ہے لیکن کمال امید بھی ہے، کیونکہ اپنے معشوق کی کرم نوازی، بخشش، عطا، رحم پر میر صاحب کو مکمل اعتماد ہے کہ ہم کسی قابل نہیں، لیکن پھر بھی وہ ذات بے نیاز چاہے تو ہم پہ کرم کی بارش کر سکتی ہے. اس میں اپنی کمی، اپنے عیب، اپنی کمائیگی کا احساس بھی ہے، اعتراف بھی ہے، اور اس کی ذات پر اعتماد بھی ہے. پھر اس کے ساتھ خود اعتمادی بھی ہے کہ بھائی یہی سچویشن ہے، اور درویشی بھی ہے قلندرانہ، اور تھوڑا سا سینسزم بھی ہے کہ سانو کیڑے گیڑ ہیں اتپاتا یہ تو آپ پہ ہی لابل ہے. یہ اب میر صاحب کے آج کے اشعار تھے. اس خوبصورت شعر کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیں تمام کر دینا چاہیے، because it'll be difficult to better these couplets during this sitting. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی مرتبہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.